Say It All with Iffat Umar. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माई शो से इट ऑल विद इफ़त उमर। मैं अपने इस प्रोग्राम में आपको मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात से मिलवाती हूँ। आज मैं आपको एक मुसव्विर से मिलवा रही हूँ जिनका काम ख़ुद ही बताता है कि वो कितने टैलेंटेड हैं, कितने ज़हीन हैं और कितनी मेहनत है इसके पीछे। हमारे मुल्क में बहुत सारे शोबों को हम उतनी इज़्ज़त नहीं देते या वो इतनी आम लोग उसको जानते नहीं हैं, जिसमें से एक मुसव्वरी का शोबा भी है। हालांकि हर तरक्की याफ्ता मुल्क में के पीछे और उसकी सोच के पीछे मुसव्वरी का बहुत हाथ होता है। हमारा ये रीजन भी ऐसे टैलेंट से भरपूर है जिसने बहुत आला आला काम किया है और कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट में जहाँ बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने इंटरनेशनली हमें बहुत इज़्ज़त बख्शी है, उन्हीं में से मेरे आज के मेहमान हैं जो कि मिनिएचर पेंटिंग पे ख़ास तौर पे उनकी स्पेशलाइजेशन है और हम उनसे बातें भी करेंगे और उनसे जानेंगे कि इसके पीछे, एक मुसव्विर के पीछे क्या सोच होती है, क्या टैलेंट होता है और एक मुसव्विर कब मुसव्विर बनता है। मैं आज मिलवा रही हूँ आपको शिबली मुनीर से। अस्सलाम वालेकुम शिबली एंड वेलकम टू माय शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच इफ़त, आपने दावत दी मुझे। इस मुल्क में जहाँ पे आर्ट को आप तकरीबन एक गुनाह समझते हैं, वहाँ आपने एक मुसव्विर बनने का फ़ैसला किया, ये कैसे? मेरा मुसव्विर बनने का जो फ़ैसला है ये बुनियादी तौर पे ख़ानदानी फ़ैसला था। मेरा ताल्लुक़ एक ख़ानदानी मुसव्विर फैमिली से है। मैं उस्ताद हाजी मोहम्मद शरीफ साहब का नवासा हूँ माशाल्लाह। हमारे अबाउद आज पहले मुग़ल कोर्ट्स में, फिर अरे वाह, फिर प्रोविंशियल कोर्ट में यानी महाराजा भूपिंदर सिंह के पास, और फिर वहाँ से फिर जब NCA बनाना था, मियो स्कूल ऑफ आर्ट, लॉर्ड मियो के नाम से जो वो अदारा बनाना था, वहाँ डिफरेंट क्राफ्टमैनशिप को तरक्की और तरवीज के लिए वो अदारा बनाना था। तो वहाँ पर मिनीचर आर्ट जो इस इलाके का एक खूब और इम्पॉर्टेंट आर्ट था, वो पढ़ाना भी एक ज़रूरत थी। तो उस सिलसिले में फिर जब स्क्रूटनी हुई तो मेरे नाना जी को बुलाया गया। अच्छा। तो उस्ताद हाजी मोहम्मद शरीफ साहब 1945 में आए, उन्होंने आके यहाँ मियो स्कूल को ज्वाइन किया और मिनीचर पेंटिंग को पढ़ाने का पहला करिकुलम मुरतब उन्होंने किया। अरे वाह। तो आप ये कह सकते हैं कि हाजी शरीफ साहब जद्द अमजद थे मिनीचर आर्ट के पाकिस्तान में। अरे वाह। तो वो क्योंकि हमारा रवायती सिलसिला है, रवायती, तो मेरे वालिदैन ने, सभी बहन भाई हम यही पढ़े। एक बच्चे ने रिबेल किया, वो अकाउंट्स पढ़ा, मेरी बहन ने। अच्छा। अब्बा क्योंकि अकाउंट्स के थे तो उन्होंने कहा एक बच्चा मेरे नाम हो जाए। ओके। तो आपकी वालदा को भी था? मेरी वालदा NC से पढ़ी हुई थी। अच्छा। तो अब्बा मेरे रावियों से, लेकिन वो भी मुसव्वरी से थे, वो शायर थे। ओह, मतलब आर्ट से उनका भी? जी बिल्कुल, उससे, वरना शादी क्यों होती? बिल्कुल ऐसे ही। वालदा मेरी मुसव्वरा थी, NC से ग्रेजुएट थी, वो भी मिनीचर पेंटर। अच्छा। तो उन्होंने फिर हमारी तरबियत की, उनका मेरे साथ एक ख़ास लगाव था, मेरे पर खूब मेहनत की उन्होंने। अच्छा। तो पहले ख़ानदानी तौर पे सीखते रहे, फिर एक हमारा होता है रवायत के उस्तादों की तरफ सीखना होता है बुनियादी तौर पे। ओके। तो मेरी जो अप्रेंटिसशिप थी, जो सादी शागिर्दी में गुजरी, तकरीबन 15 साल गुजरी। अच्छा। उसमें ख़त्तात थे, उसमें मुसव्विर थे। किस एज से? मेरा ख्याल है कि 6ठी क्लास की उम्र से मैंने शुरू कर दिया था। इब्तदा होती थी खुशखती, बच्चे की हाथ दिखाई सिद्धि करनी है। वो हाथ दिखाई के चक्कर में वो पेंटर के पास गया, वहाँ से वो बिल बोर्ड की तरफ बढ़े, फिर कातिब के पास गए, वहाँ हफ्त कलम रहा, तकरीबन 10 साल किताबत सीखी। अरे वाह। और तबीयत ज़रा मुसव्वरी की थी, तो जब किताबत सीख रहा था तो उन दिनों में मुझे शौक़ था तबला सीखने का भी। तो शुरू से ही तबीयत ना 50-50 रही, रिबेल चलता रहा। एक तरफ मैं किताबत सीख रहा था, हमारे कातिब हज़रात मौलवी हज़रात होते हैं, बड़ी सख्त तबीयत के होते हैं, वहाँ मैनर भी सिखाया जाता है उठने बैठने का। किताबत सीखी, फिर मैं आ गया सिनेमा बिलबोर्ड पेंटिंग के पास। फिर वो तकरीबन मेरा एक लंबा पीरियड रॉयल पार्क में अल्ताफ स्टूडियो में उस्ताद अजमल साहब थे, बाबर साहब थे, वहाँ गुजरा। अरे वाह। तो वो एक हायरार्की एंजॉय की, इमेज मेकिंग की, और वो कल्चर देखा कि इमेज बनने का, सिनेमाज में इमेज। एंड यू हैव टू टेल द स्टोरी, मतलब क्या कहानी है वो आपने बिलबोर्ड पे वो बनानी, एक मैसेज भी देना होता है।
اور وہ سب آپ پہ ہے؟ ہاں وہ سب آپ پہ ہے. اچھا. اور وہ پہلی سٹیج ہوتی ہے جب سینسرشپ آپ پہ آ رہی ہوتی ہے امیج کی, کیونکہ آج کا امیج اتنا اگریسو نہیں ہے میڈیا میں بمبارڈمنٹ کی وجہ سے. جیسے میڈیا ڈیجیٹل ہوا, امیج بمبارڈمنٹ بڑھ گئے, ہمارا ویژول کلچر بہت کمپلیکس ہو گیا. اس وجہ سے اس کی جو اپیل تھی وہ ریلیٹیولی سیٹل ہو گئی. اس سے پہلے سکون سا آ گیا تھوڑا, سب کچھ تو دیکھ لیتا ہے. دیکھ لیا. اس سے پہلے جب ڈیجیٹل میڈیا نہیں تھا تو میڈیا وار جب سائن بورڈز کے تحت ہوتی تھی, بینرز کے ہمارے سراؤنڈنگ میں, وہ بڑے ہانٹنگ ہوتے تھے. وہ امیجز, اس میں فگر کا استعمال, اس میں کلریشن سکن کا استعمال, اس میں جینڈر کا استعمال, اس میں گیز کا استعمال بڑا میننگ فل ہوتا تھا. اچھا, ہم نے تو کبھی غور یہ کیا ہی نہیں کہ اس کے پیچھے بھی ایک سوچ ہوتی ہے. ہاں, ہیومن انڈرسٹینڈنگ ٹورڈز سینگ بڑی کمپلیکس ہے, اور اس کمپلیکسٹی کا جو تعلق ہے وہ کلچرل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہے. جیسے ہمارے ہاں چٹی سکن کو دیکھتے ہی لو کنڈے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور اگر پیٹ کی کوئی تھوڑی سی سائڈ نظر آ گئی ہے تو سمجھے جانے نیلی ساڑی, کیا بات ہے, مطلب انتہا ہو گئی. انتہا ہو گئی. تو اس کو پھر امیج میکر کیچ کرتا ہے. اس کو کس فلم کے بل بورڈز کیا آپ نے؟ میں جب استاد جی کے پاس گیا تو ہماری پہلی فلم جناح تھی. اچھا, وہ جو انہوں نے بنائی تھی. بالکل بالکل. اس کے بعد جس اسٹوڈیو میں تھا وہاں انگریزی فلموں کا کام زیادہ ہوتا تھا, کیونکہ دیٹ واز دا فائنسٹ آرٹ اسٹوڈیو, الطاف اسٹوڈیو. اچھا. تو ہم شان کی موسیٰ آئی ہمارے پاس وہاں پہ, ٹھیک ہے. اچھا, موسیٰ وہی فلم ہے جو یہاں پہ آ کے گولیاں رک جاتی ہیں؟ جی بالکل, جو وہ یوں کرتا ہے. بالکل, وہ میٹرکس کی یاد دلاتی تھی. دیکھیں ہم اتنے کریٹیو ہیں, ہم نے میٹرکس پہلے بنا لی. تو موسیٰ تھی, پھر گلیڈیٹر میرے سے, ڈیپ بلیو سی, مشن امپاسبل 2. تو اس طرح کی بڑی بڑی فلمیں, کیونکہ ہم کرتے تھے سینما جو پلازا تھا, الفلا تھا. تو اسی طرح پڑھے لکھا کام کرتے تھے. نہیں, ایک اور تھا, ادھر بھی کلاسز ہوں گی نا, مون لائٹ سینما کا بھی کرتے تھے. وہ بھی ایک دلچسپ تھا ہمارے. وہاں کیا کیا کیا؟ مون لائٹ میں زیادہ تر آپ کو پتہ ہے ہمارے بورڈ فلمیں لگتی تھی. اوکے, بورڈ فلموں سے آپ کی کیا مراد؟ بورڈ فلموں سے متعلق جو کہ جس میں ذرا گیلی ساڑیاں اور بورڈ سبجیکٹ زیادہ ہوتے تھے. الفلا, پلازا, یہ سنیماز میں ایکشن فوکس فلمیں زیادہ ہوتی تھی اینڈ لیس رومانٹک ہوتی تھی. تو ناز نگینا ہو گئے اور یہ مون لائٹ ہو گئے, یہ مشہور اسی وجہ سے تھے کہ یہ مین سورس آف انٹرٹینمنٹ وہ تھے ہمارے پاس اس حوالے سے. تو اس کے بھی کرتے تھے. بلکہ بات ہے کہ جو ہمارے اسٹوڈیو میں جو چھوٹا ہوتا تھا, یعنی میری طرح کا جو شاگرد, وہ پہلے مون لائٹ سینما پہ ہاتھ سیدھا کرتا تھا. اس کے بعد وہ ٹانگوں کے بورڈ بناتا تھا. ٹانگوں کے بعد پھر اس کی باری آتی تھی کہ وہ, لیکن اس کے لیے بھی آپ کو انیٹمی کا جاننا, آپ کی ڈرائنگ, اٹ ہیز ٹو بی پرفیکٹ. میرا خیال ہے سینما بل بورڈ پینٹنگ ایک ایسی سائنس ہے, ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پہ ایگزیجریشن, یعنی کہ ہم آگے کی بات کرتے تھے. اناٹمی ہو گئی, جو فارمل انفراسٹرکچر ہے یہ تو ایک سمپلیفائڈ یا نارمل سینٹیمنٹس کے لیے ٹھیک ہے. سینما بلس ایک بڑے اسکرین کا ہے, وہ انٹینس ایموشنس کے ساتھ کام کرتے ہیں. تو انٹینس ایموشن کی ابتدا ہمارے سینما بل بورڈ پرنٹر سے شروع کریں. اسی وجہ سے ان کے اسکیل پہ آپ دیکھتے ہیں ہائی پاپ اپ پورٹریٹ ہوتے تھے. میری نظروں میں آ رہے ہیں, اب میں نے جو اپنی زندگی میں دیکھے چہرے تو ہائیلی ایگزیجریٹڈ بڑا چہرہ ہے. تو وہ جو آپ کہہ لیں کہ جو ایگزیجریشن ہے, جو کہ بنیادی طور پہ اناٹمیکل یا ان فارمل فارمز سے آگے نکلنے کے لیے استعمال ہوتی تھی. تو پوئٹکنیس, ایگزیجریشن, اور آپ نے کون سا ایکسپریشن نکالنا ہے اور سٹوری سے بھی اس کا تعلق ہو. اور بعض کا ایسے ہوتا تھا, اسی وجہ سے بل بورڈ پر پینٹنگ کی ایک الگ سے شناخت ہے کہ آپ دیکھیں گے نا کوئی بھی کوئی پورٹریٹ, آپ کہیں گے یار بل بورڈ پینٹر کی طرح کا کام ہے. ایگزیکٹلی, اس کی ایک سگنیچر اسٹیٹکس ڈیزائنڈ ہو گئی تھی بالکل, کہ اس میں کچھ فلیٹنس بھی ہے, یٹ اناٹمی بھی پوری آ رہی ہے. اس میں بڑے ہائپر کلریشن کا استعمال کیا جاتا ہے. یس یس یس. آپ یہی سمجھ لیں کسی شخص کے بہت قریب جا کے آپ نے اس کو انٹیمیٹ کرنا ہوتا تھا یا اس کو الارم کرنا ہوتا تھا کہ بھئی آپ دیکھو. سینما کا جو بنیادی کام ہے
وہ موونگ امیجز میں مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ جو اسٹرانگ کردار ہے وہ سنیمیٹک فوٹوگرافی کا یا سنیمیٹک فلم میکنگ کا ہے. بالکل. تو ہمارا وہ اس میں چلتا تھا. تو یہ آپ کا سفر تھا. آپ ادھر آئے پھر اس کے بعد پھر میری جب یہ ہو گیا تو ان دونوں میں ہمارے ہاں ایک مسئلہ تھا کہ آرٹسٹ کا اکیڈیمین ہونا بڑا ضروری تھا. ہاں اگر ڈگری تو چاہیے ڈگری تو چاہیے تھی. اس رولے نے پھر مجھے ابتدائی طور پہ ہوا کہ میری ان دنوں میں بل پینٹنگ کی دکان تھی رائل پارک میں. اور ساجد سے جب کام سیکھا تو اپنا کر دیا ڈال دیا. تو نیکسٹ اسکول آف آرٹس کا بورڈ لکھنے آیا میرے پاس. اوکے. تو مجھے پتہ چلا ایک نیکسٹ اسکول آف آرٹ بھاٹی میں کھل رہا ہے. اوکے. تو جو ادھر بنوانے آئے تو انہیں میرا کام ڈرائنگ میری دکان میں پینٹنگ لگی ہوئی تھی. انہوں نے کہا جی تسی کیوں نہیں آندے تھے؟ بالکل میں جانا چاہتا ہوں. میں گیا اور فارملی میں نے پھر اس کو ایڈمیشن لیا اور وہاں پہ 3 سال کا کورس تھا. 1 سال اسپیشلائزیشن کی تھی. سر رومی ہمارے پرنسپل تھے. اچھا. اس کی ان کی شاگردی میں بھرپور کام سیکھا پھر وہاں. اوکے. تو جب وہ سیکھ لیا اکیڈیمین بھی ہو گئے سو کالڈ, پڑھانا شروع کر دیا. ایک انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن تھا ہمارا. اچھا. وہاں پڑھاتا تھا. اوکے. تو پھر محسوس ہوا کہ ڈگری امپورٹنٹ ہے نہ کہ سرٹیفکیشن امپورٹنٹ ہے. اوکے. تو پھر بی این یو ان دونوں میں بڑا بوسٹ محسوس ہو رہا تھا. تو میرا اسٹوڈیو تھا, ہمارے میں کچھ لوگ تھی, میری بیوی تھیں. تو وہ NCA جانا چاہتی تھی. مجھے شوق تھا ماڈرن آرٹ سیکھنے کا, کنٹمپریری ڈسکشن سیکھنے کا. اوکے. تو میری خواہش تھی کہ میں BNU جاؤں. بٹ وائی ناٹ NCA؟ وہاں نہیں ہوتا کیا؟ یہ بات کہنا تھوڑی سی سخت اور تلخ ہو سکتی ہے کہ NCA کا ویسے بھی ہونی نہیں چاہیے. سننے والوں کو نہیں یہ محسوس کرنی چاہیے. NCA کا جو بیسک فلسفی ہے وہ یہی ہے کہ وہ ٹریڈیشنل آرٹ اینڈ کرافٹ کو ٹریٹ کرے گا, ایجوکیٹ کرے گا اور پریکٹس کرے گا اور جاری رکھے. جی. NCA کی بنیادی فلسفی یہ ہے. اب وقت کا دور آیا, اب وہ کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو ماڈرن اسٹڈیز یا ماڈرن, جو کہ وقت کی ضرورت ہے وہ کیا جائے. لیکن BNU کا بنیادی فلسفہ ہی یہی تھا کہ ہم کنٹمپریری آرٹ کو ڈیل کریں گے, اس کی پریکٹس کرنا سکھائیں گے اور سیکھیں گے. یہ کنٹمپریری آرٹ کے ڈائلاگ میں ہم کنٹریبیوٹ کریں گے. یہ BNU کی بنیادی جو فلسفی تھی اس کے پیچھے سر راشد تھے, سر سلیمہ ہاشمی تھی, ہماری میڈم تھی. حالانکہ یہ بھی سب وہیں سے تھے, لیکن یہ وہاں کے ریبیلیس تھے نا. یہ وہاں رہے. اب میم سلیمہ ہاشمی تھی, انہوں نے وہاں رہتے ہوئے ماڈرن اسٹڈیز کو سپورٹ کیا. سر راشد تھے, وہ وہاں رہتے ہوئے ماڈرن اسٹڈیز کو سپورٹ کرتے. حالانکہ اس دور میں ان کے جو کلیگس تھے وہاں, وہ کیا کہتے ہیں, رائٹسٹ تھے جن کے ساتھ ان کے معاملات چلتے رہتے تھے. تو لیکن یہ اس میں تھے, تو ہمیں انہوں نے پھر ٹرینڈ کیا. اوکے. اور میں لکیلی ان کی ڈائریکٹ ٹریننگ میں رہا. ماشاءاللہ. سلیمہ ہاشمی صاحبہ کی مجھے لے کے جانے والی اتفاق سے وہی تھی. اور کیا چاہیے پھر مجھے؟ کیا چاہیے؟ نہ صرف لے کے جانے میں بلکہ سچ بولوں گا تو پڑھانے میں انہی کا کردار تھا, کیونکہ اس دور میں بھی فائنینشلی وہ ہم سے میٹ نہیں ہو سکتا تھا. تو ان کی اتنی لاجواب مطلب پرسنالٹی اور اتنی لاجواب سپورٹ تھی. تو پھر سر تھے, تو وہاں سے نکلنے کی ٹریننگ تھی. کچھ ایک اندر لگن تھی کچھ بننے کی. میں کہتا ہوں وہ جو لگن تھی نا, وہ جو سوال تھا وہ میرے ابا کی طرف سے تھا, کیونکہ وہ شاعر تھے اور پروگریسو شاعر تھے. اچھا. لیفٹسٹ سے ان کی کتابیں دیکھتا تھا. تو اسی وقت میں فیصلہ پڑھنے کا موقع ملا 10ویں سے پہلے. بابا بلے شاہ صاحب پڑھنے کا موقع ملتا رہا. شاہ حسین صاحب کو دیکھتا رہا. مطلب وہ جو پڑھتے تھے وہ گھر میں ہوتی تھی. وہ میری ماں اردو پڑھانے کی خاطر ہمیں پڑھاتے تھے, اردو لکھانے کی خاطر ہمیں پڑھاتے تھے. آپ کی شروع ہی مطالعہ شروع ہی اس سے ہوتا ہے, ماں باپ کی کتاب چھپ کے پڑھ لی. بالکل. وہ ڈکٹیشن ہمیں کراتے تھے, وہ لت لگ گئی. پھر جیسے ہی وہ سوال آیا تو پھر اقبال صاحب آ گئے. تو وہاں سے سوال کی غالب صاحب کا کردار بڑا امپورٹنٹ تھا میری. اچھا. انسپریشن بہت زیادہ امپورٹنٹ. سوال, پھر بابا بلے شاہ صاحب, مطلب سوال کا جو انگ تھا نا وہ انہوں نے ڈال دیا. اکیڈیمیا میں آیا تو مارشل ڈوشامپ نے وہ ڈال دیا. وہ ڈاڈائز جو اپروچ تھی کہ جی میں نہیں مانتا یا یہ بھی تو ہو سکتا ہے, اس نے لٹریچر یا تھیری یا جو سول تھی وہ لٹریچر نے دیا, اور جو فارم یا جو کنسٹرکشن تھی یا اس فارم کو ڈسکس کرنے کا جو معاملہ تھا وہ ڈوشامپ نے ہمیں خوب دیا. تو اس طریقے سے پھر لینگویج آگے ڈیولپ ہوئی ہماری. اور
وہ ڈیولپ کرتا رہا. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جو یہ آئیڈیلسٹک اسٹڈیز یا جو یہ پروگریسو اسٹڈیز ہے جو ہمیں اکیڈیمیا دیتا ہے یا ہماری ارج ہمیں دیتی ہے, اس کی پیٹرنیج, اس کا پیٹرنائز کرنے والے کی ضرورت رہتی ہے. اس ملک میں تو بہت مشکل ہے, یہ بڑی مشکل ہے. تو جس اسپرٹس کے ساتھ وہ کام ہے, جس لینگویج کے ساتھ وہ کام کر رہا تھا, اس اسپرٹس کو اس طریقے سے پیٹرنائز نہیں کیا جا سکا. تو پھر یہ ہوا کہ شکر اللہ کا کہ میرا پیشہ ہی خاندانی تھا. تو خاندانی شخص میں اور ایک عام شخص میں ایک بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ خاندانی شخص وہ کوڑا ٹائم گزار جاتا ہے. ٹھیک ہے, اسٹرگل. اگر کوئی میوزیشین ہے یا کوئی ووکلسٹ ہے, اس کو پتہ ہے کہ کوڑا وقت آئے گا اور اس میں اس کو کام آپ نے گزرنا ہے. تو ہم نے بجائے کہ میں اس سے جاب پھر مل گئی, جاب دیکھتا رہتا یا دیکھتا, تو میری ماں کا فوکس ہے نہیں شبلی کام ضرور کرنا ہے, کام نہیں چھوڑنا تم نے. تو آرٹسٹک سلوشن ڈھونڈو. اگر ایک کام آپ کو اپریشیٹ نہیں ہو رہا, آپ کو پیٹرنائز نہیں ہو رہا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اسکل لیس ہو, یا اس کا مطلب یہ کہ اس کا وقت نہیں ہے. اور انہی سلوشنز کو آپ سوچو. تو پھر یہی ہوا کہ راگ تو وہی تھا, مصرے اور ڈال دیے گئے. جیسے کہ آرٹ میں آپ سمجھتی ہیں بنیادی طور پہ آرٹسٹ بیسک آرٹ ایلیمنٹس کے ساتھ ڈیل کر رہا ہوتا ہے. جیسے میوزیشین ہے نا, وہ راگ کے ساتھ ڈیل کر رہا ہوتا ہے. اٹس میتھمیٹکس, مطلب گاڈ آف آل دا سبجیکٹس. اور مصوری ہو, گانا ہو, ایون ڈانس ہو, ایون ایکٹنگ ہو, یہ سب ناپ تول کے ردم. آپ نے سچویشن کے مطابق اس میں کریکٹر صرف انپٹ کرنا ہوتا ہے, اور اس کریکٹرز کے مطابق آپ نے اس کی ڈیولپمنٹ, آپ نے اسٹوری چینج کرنی ہے بس. ہاں. تو پھر میرے امیجری کی تبدیلی آئی, کام چلتا رہا آگے, اور الحمدللہ اس طرح کہانی شروع ہوئی کام. بٹ بیسکلی یو آر اے منیچر آرٹسٹ. اب یہ کہنا تھوڑا سا مختلف ہو جائے گا, کیونکہ میں اپنے آپ کو ویژول پریکٹیشنر کہتا ہوں. ٹھیک ہے. میرا بنیادی کام اگر میں روایتی طور پہ دیکھتا ہوں تو میں منیچر پینٹر ہوں. لیکن آپ نے بڑے اسکیل پہ کی. جی ہاں. تو میری اکیڈیمکس جو تھیں اس نے مجھے اس امیج میں, اگر آپ صحیح کہیں تو میں امیج میکر ہوں. ٹھیک ہے. جس میں آپ ٹیکنیک جو یوز کرتے ہیں وہ منیچر کی, وہ منیچر سے سینسیبلٹی لیتا ہوں. کیونکہ جب میں اپنا ماسٹرز کر رہی تھی تو ہمیں سب کچھ کرایا جاتا تھا. پنجاب یونیورسٹی سے میں نے کیا تھا. ہم نے وصلیاں بھی خود بنائیں, اور ہم نے ایک ایک پتا بھی پینٹ کرنا سیکھا. آئی نو کہ یہ پیشنس کتنی ہے اس کام میں. سب سے بڑا جو مصوری میں آپ کو چاہیے دیٹ از پیشنس. اور میرے خیال سے جس میں پیشنس نہیں ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتا. جی, یہ پیشنس سے ہی آپ کو ڈوئل شخصیت ملتی ہے. ایک تو آپ کام کرنا چاہتے ہیں, دوسرا آپ اس سب کانشیس کی طرف بڑھتے ہیں, آپ کو موقع ملتا ہے. اس انٹینجبلٹیز کی طرف جانے کا موقع ملتا ہے, جو وہ کوڈز ہوتے ہیں, جس وجہ سے پھر ایک آرٹسٹ مختلف ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن شبلی مجھے یہ بتائیں کہ سب سے پہلا تو آپ نے اپنا اسکل پروو کرنا ہوتا ہے نا. جب آپ کا اسکل پروو ہو جائے اس کے بعد آپ ایک لائن بھی لگاؤ تو اس کی کوئی بات ہوتی ہے. تو آپ کے خیال میں بینگ اے ٹیچر اینڈ بینگ این امیزنگ آرٹسٹ, کیسے پتہ چلتا ہے کہ اب یہ انسان ایک اچھا پینٹر ہے؟ دیکھیے, ہمارا اس کا ایک روایتی طریقہ تو یہی ہے. ہمارے خاندان میں ہمیں اجازت اپنی تصویر بنانے کی جب ملتی تھی جب دادا کی تصویر بالکل ہو بہو بن جائے گی. اوکے, ٹھیک ہے. ایک سٹینڈرڈ بنا ہوتا تھا. جیسے گائکی میں ایک سٹینڈرڈ ہوگا کہ راگ کو اس پچ پہ گائیں گے تو آپ مصور ہیں, آپ گائک ہیں. اس طرح ہمارے ہاں تصویریں تھیں. ہم منیچر پریکٹس میں ایسے ہی ہے, آج بھی اکیڈیمی میں ہے کہ پرانے مصوروں کی تصویریں کاپی کروائی جاتی ہیں. بالکل. جب آپ اسے کاپی کر لیتے ہیں 100%, پھر آپ کو اجازت ملتی ہے کہ جی آپ آگے بڑھیں. تو یہ ایک سٹینڈرڈ بنایا ہوتا ہے ہمارے یہاں. اچھا, یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس ملک میں کوئی پتہ نہیں, مطلب آرٹ پینٹر ہونا ہمارے زمانے میں تو ایک ہابی تھی, یا جنوں کو جو بھی نہیں آتا وہ فائن آرٹ سے آ جاتا ہے, یہی ٹائپ یہی مسئلہ ہوتا تھا نا. مطلب جو زیادہ ہمیں لگتا تھا لائق ہیں وہ ڈاکٹر بن رہے ہیں, فلاں بن رہے ہیں. تو اس خوف سے نکلنا کہ آپ نے اپنی فیملی بھی سپورٹ کرنی ہے اور اپنا نام بھی کرنا ہے, آپ کو فیملی سپورٹ بہت چاہیے ہوتی ہے. تو کیا ایسا ہی آپ کا سفر رہا کہ آپ کو فیملی سے سپورٹ بھی, مطلب کھانا بھی تو کھانا ہے نا. بالکل صحیح. تے اے کنج کیتا.
آرٹسٹ بنیادی طور پہ والدین بناتے ہیں. حقیقت میں آرٹسٹ ریاستیں بناتی ہیں. بناتی تھی حقیقت میں. ریاست کا جب وجود ختم ہوا تو نوبلز بناتے تھے. نوبلز کا جب وجود ہوا تو پیٹرنز بنانا شروع ہو گئے. اب یہ آخری سٹیج پہ ہے, اور وہ آخری سٹیج کی آپ کا گھر, آپ کے والدین. آپ کے والدین کی سپورٹ کے بغیر آپ آرٹسٹ نہیں بن سکتے, کیونکہ یہ پریشر آپ کے والدین ہی فیس کر رہے ہوتے ہیں. جیسے میرا پریشر تھا, جیسے آپ نے بولا اسٹیبلش ہونا تھا, شادی کرنی تھی, اور ہمارے یہاں شادی کرنے کے لیے نوکری نوکری کرنی, تنخواہ نوکری بڑی ضروری تھی. تو مجھے انہیں MCA نوکری کرنا پڑی, میں پڑھاتا تھا ان دنوں میں. تو نوکری لگی تو میرے بیاہ کے لیے میری بات آگے بڑھی. حالانکہ وہ 10 سال کا ایک پہلے افیئر چل رہا تھا. انہی سے شکر ہے, میں آیا نا کسی اور نال چلے بیاہ کتے ہو گیا. نہیں ادھر ہی چل رہا تھا, لیکن ضرورت نہیں ہو رہی تھی کہ شادی کی بات رشتہ کس منہ سے لے کے جائے. تو وہ نوکری لگی تو جان میں جان آئی. تو والدین نے بھی پھر آگے بات بڑھائی, اور والدین کی سپورٹ میں بولوں, جیسے کہ ایک آرٹسٹ, آپ بھی آرٹ پڑھے ہیں, اس کی اسائنمنٹ وہ اکیلا نہیں کر سکتا. اس کے اماں ابا, میری نانی دادی تک ساتھ لگی ہوتی تھی, کوئی نہ کوئی. اس کا گھر کا کباڑ, مطلب آرٹسٹ برداشت کرنا ہوتا ہے. سچ مائنڈ, صحیح بات ہے, جو گانا ہم بچاتے ہیں. پردوں کو رنگ لگ رہا ہے, صوفوں کو رنگ لگ رہا ہے, کپڑوں کو رنگ لگ رہا ہے, وہ سارے مسائل, چیزیں کاٹ کوٹ کے, اور پتہ نہیں کیا کیا ہم کرتے تھے اپنی اسائنمنٹس کے لیے. بالکل. تو وہ والدین کی سپورٹ بڑی تھی کہ جی آپ کرتے رہے, کوئی نہیں. اور ایسا ہے, اگر آپ صحیح ٹریک پہ ہیں نا, سپیڈ سلو بھی ہے, تو آپ کی فلائٹ سٹارٹ ہو جاتی. تو پہلی پینٹنگ کتنے میں بکی تھی؟ 1500 روپے. اور آخری؟ ابھی ماشاءاللہ $10,000 کی بھی گئی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب مجھے بتائیں کہ اب جیسے کہ گلوبل ہو گیا نا ورلڈ, اور میں نے مطلب ہم پوری دنیا کا کام بھی اب دیکھتے ہیں, ہمارا آرٹسٹ کسی سے دنیا میں کم نہیں ہے, مقابلے کا جا رہا ہے. بالکل ایسے. کیا اتنی پذیرائی بھی مل رہی ہے ہمارے آرٹسٹ کو؟ دیکھیں, جو جس کو موقع مل رہا ہے نا, اس کو پذیرائی مل رہی ہے. اور موقع کس کو ملتا ہے؟ موقع پانے کا کیا طریقہ؟ ہر چیز, ہمارے ہاں ہر کام پانے کے 2 طریقے ہیں. ایک بائی ہک اور بائی کروک, ایک مشقت ہے. بائی ہک اور بائی کروک میں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, اور مشقت میں یہ ہے کہ آپ صحیح کام کرتے رہیں اور طریقے ڈھونڈتے رہیں. ایک وقت تھا جب سوشل میڈیا یا انٹرنیٹ نہیں تھا, جب ہم چند ستونوں کے پیچھے چھپے ہوئے تھے, وہ ستونوں نے خوب ایکسپلائٹ کیا. میں کہتے ہوئے ہچکچاؤں گا نہیں, مطلب لوگ ٹھیکہ لے لیتے ہیں نا ہر چیز کا. میں کہہ رہا ہوں, میں کہتے ہوئے ہچکچاؤں گا نہیں کہ پاکستان کا آرٹ آج جہاں ہے, یہ اگر جو پہلے 60 سال پہلے کے لوگوں نے اگر ستون نہ بنے ہوتے یا ٹھیکیدار نہ ہوتے, تو اور جیسے بنگلہ دیش یا انڈیا یا سری لنکا, ان کے آرٹسٹ ہم جب یورپ جا کے دیکھتے ہیں بلندی پہ ہے, فائنینشلی اپریشیٹ جس طرح ہو رہے ہیں, پاکستان کے بہت ہو رہے ہوتے ہیں. اب 90s کے بعد ہی پاکستانی آرٹ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے جانا شروع ہوا باہر. بالکل. اچھا, ایک تو دور یہ تھا کہ بلکہ ابھی بھی اکثر لوگ پینٹنگز یا شکلیں گھر پہ لگانا مایوب سمجھتے ہیں, اور پھر جب ضیاء کا دور تھا 80 کا دور, اس میں تو بالکل ہی پلاسٹک کی چیزیں, پلاسٹک کے پھول اور پوسٹرز, یہ لوگوں کے گھروں میں لگا ہوتا تھا. ایک کلاس ہے جو پینٹنگ خریدتی بھی ہے اور لگاتی بھی ہے. یہ عوامی شوق نہیں ہے, ہمیں مارکیٹ بھی تو بڑی کرنی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے ہماری مارکیٹ اب بڑی ہوئی ہے وتھ آل دا سوشل میڈیا, کہیں ہم پہنچے ہیں وہاں پہ؟ 2024 کا جو آرٹسٹ ہے اس کے پاس 2 ایڈوانٹیجز ہیں. ایک ڈس ایڈوانٹیج تو یہ ہے کہ جو پاکستانی کلیکٹر تھا وہ فیلڈ ہو چکا ہے پچھلے 60 سال ہے نا, اور ہماری تو خیر اب برا ہی حال ہو گیا نا انفلیشن کے بعد, اب ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ہاں, اکنومیکلی ہمارا حال ایسا ہوا کہ آرٹ بائنگ پہ خوب اثر پڑا ہے, بہت پڑا ہے. اور ایک زمانے میں بہت زیادہ ہو گیا تھا, میں آنکھ بند کر کے ہم لے لیا کرتے. اب ہم سوچتے ہیں کہ یار اب کچن بھی چلانا ہے, پیٹرول بھی پوانا ہے, بجلی کا بل بھی دینا ہے. ہاں, یہ 2 چیزیں ہیں, دونوں چیزیں. جہاں انفلیشن بڑی ہے وہاں ہمارے جو ملک اوورسیز ہے انہوں نے خوب پیٹرنائز کر رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہے سوشل میڈیا کے ڈیولپمنٹ کے بعد, خاص کر کہ اتفاق سے باہر کے لوگ اب زیادہ بائی کر رہے ہیں. اوکے. اس کی 2 وجوہات ہیں.
ایک تو پاکستانی افورڈ کر سکتے بہت سستا ہے ان کے لیے. تو کرنسی ایکسچینج جو ہے وہ اتنا فرق ہے کہ ہمارے بیسٹ سے بیسٹ آرٹسٹ کی پینٹنگ انہیں $5,000 کے اندر مل جاتی ہے. ویری گڈ. ٹھیک ہے, اور وہاں $5,000 کی وہاں کچھ نہیں ملتا, کچھ بھی نہیں ملتا. ہاں ٹھیک ہے. تو یہ ایک بنیادی فرق ہے جس وجہ سے اب جو اس آرٹسٹ کو بڑا فائدہ مل رہا ہے سوشل میڈیا سے اور ڈیولپمنٹ سے. جہاں اکنامیکل ریسیشن کی بات ہے, مجھے لگتا ہے جس کو آرٹ بائنگ کی لت ہے نا, یہ وہ کمیٹیاں پا کے بھی وہ کچھ کر لیتا ہے, کر لیتا ہے. اب کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں 3 قسطوں میں دے دیں ایگزیکٹلی. ہم بھی وہ جو ہمارے دوست ہیں امتصال, ان کے ساتھ ہمارا یہی حساب چلتا رہتا ہے, کمیٹیاں ڈالی کئی دفعہ پوری بھی نہیں ہو رہی ہوتی, بھاگ رہے ہوتے ہیں. کسی بھی ملک کی ترقی میں اس کی عوام میں ٹالرنس اور کریٹیوٹی میں فنون کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے, جس کو ہمارے معاشرے میں نہ حوصلہ افزائی کی جاتی ہے بلکہ اس کو اور ہم اپنے سم ٹائمز ریلیجس اس میں اور سم ٹائمز کلچرل بہانے بنا کے اور تنگ نظری میں ہم اس کے خلاف ہی رہے ہیں. ہمارا جو پاکستان کا المیہ ہے کہ ہم آرٹ کے بہت خلاف ہیں, ہم دیکھتے بھی ہیں لیکن ہم اس کی رسپیکٹ نہیں کرتے. یہ المیہ میں نے اور کسی ملک میں ایز سچ نہیں دیکھا. اور اوپر سے آرٹسٹ کی ایک اسپیشلی پینٹرز کی یہ بھی سوچا جاتا ہے کہ اس کی رسپانسبلٹی بھی ہے, اس نے میسیجنگ بھی کرنے, اس نے عوام کو بدلنا بھی ہے. از اٹ رائٹ؟ دیکھیے, آرٹسٹ کا بنیادی کام خواب دکھانا ہوتا ہے. اوکے. بنیادی کام خوبصورت دکھانا نہیں ہوتا, خواب دکھانا ہوتا ہے, نظریہ دینا ہوتا ہے. آپ اس خواب کو نظریہ کہہ سکتے ہیں, اس نظریے کو خواب کہہ سکتے ہیں. ہمارے معاشرے میں خواب دیکھنے پہ پابندی ہے, لیکن خواب ڈرانے بھی تو ہو سکتے ہیں. دیکھیں, یہ وقت کا ٹیسٹیمنٹ ہوتا ہے. جب بھی کوئی نظریہ وجود میں آتا ہے, وقت نے اور اس کے پیٹرنز نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ وہ ڈراؤنا ہے یا نہیں ڈراؤنا. تو ایک آرٹسٹ کی اپنی بھی تو جرنی ہوتی ہے. ایک آرٹسٹ, دیکھ میں نے بولا کہ آرٹسٹ کس حد تک کنیکٹڈ ہے اپنے سوچ کے ساتھ, اپنی اس رسپانسبلٹی کے ساتھ, اس کردار کے ساتھ. سب سے پہلے امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ آرٹسٹ کو اپنے کردار معلوم ہونا چاہیے کہ ایز این سوشل پرسن, ایز این سوشل لائٹ اس کے اوپر کیا رسپانسبلٹی ہے, کیا اس کردار کو نبھا رہا ہے اس موقع پہ. جیسے ہمارے کچھ پرانے مشہور آرٹسٹ ہیں, ان پہ ایک کرٹیک ہے جو بڑا ویلڈ ہے کہ 1947 میں جب ہیومن جینوسائڈ ہو رہا تھا تو چغتائی صاحب خوبصورت پینٹنگیں بنا رہے تھے. چغتائی صاحب ہمارے مصور پاکستان ہے, بڑا احترام ہے ان کا, لیکن یہ بات سوال بنتا ہے. اسی طرح آج کل کے دور میں جس ریسیشن سے یا جس معاملہ سے یا جس طرح کے بھی ہم ایڈیوکریسی سے گزر رہے ہیں, آرٹسٹ کا کام نہیں بنتا کہ اس میں کنٹریبیوٹ کریں, اس پہ سوال جتائیں, اس پہ اپنا نظریہ دیں. تو مجھے لگتا ہے کہ میرے نزدیک آرٹ ایک وہ میڈیم ہے جس کے نزدیک آپ اپنی کنٹریبیوشن کرتے ہیں. آپ نے کی میرا ریسنٹ پروجیکٹ جو ٹیلز فرام دا ہم ہے, یہ میری پریکٹس میں بولتا ہوں کہ ساری کی ساری ایکٹیویزم ہے. آپ اپنے لیٹسٹ پروجیکٹ کی بات کریں, اس میں آپ نے کیا دکھانے کی کوشش کی؟ میری پریکٹس, آرٹ پریکٹس 2 ریسرچ یا 2 لائن میں چل رہی ہیں, 2 ڈائریکشن میں چل رہی ہیں. ایک میں آئیڈینٹی اور اس کے کرائسس کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں جو بینگ اینڈ ہیومن میرے ساتھ ہیں. مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ مجھے لگتا ہے کہ ایشیا یا پاکستان یا ہندوستان دونوں مل ملا کے اس کا ہر شخص آئیڈینٹی کرائسس اس کا حصہ ہے. ہم جب بڑے ہورائزن میں آتے ہیں, ان کو ہمارے سامنے والے شخص کو ہمیں پکارنا نہیں آتا اور ہمیں ان کو بتانا نہیں آ رہا ہوتا ہم انڈین ہیں, مسلم ہیں, پاکستان ہیں, ہم کون ہیں, یا ہم موہنجودڑو سے ہیں کہ نہیں ہیں. ہاں, ہم تو ویسے ہی ہم ڈراویڈین انڈس کے ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے, ہم ماننا نہیں چاہتے ہیں تو ہیں. جی, مجھے لگتا ہے کہ یہ بات تھوڑی تکلیف دہ ہے. ہمیں آج مان لینا چاہیے کہ ہم اسی مٹی کے ہیں, ہم سب کانٹیننٹ کے. یس, یہ اور ہم اس میں اپنی بےزتی محسوس کرتے ہیں. ہر کوئی کہنا چاہتا ہے ہمارا پیچھا وہاں سے تھا, عرب سے تھا, فلاں سے تھا, یہاں سے تھا. کوئی یہاں کی مٹی کو اپنانا ہی نہیں چاہتا, اسپیشلی ان پاکستان. بالکل, ہم وہ 700 سال پہلی بات تو ماننا چاہتے ہیں, ہم جو کروڑوں سال کی بات ہے ہم وہ نہیں ماننا چاہتے. اور اسی 700 سال کی وجہ سے جو ہمارے ارد گرد کے لوگ ہیں پھر ہم پہ وہ کرٹیک کرتے ہیں تو ہمیں چپتے ہیں. تو مجھے ایک تو اس آئیڈینٹی کے ایشوز کو لے کے مجھے لگتا ہے کہ میرا کردار ہے کہ میں اس کو ڈسکس کروں.
میرا ریسنٹ پروجیکٹ کراچی میں بھی گیا آئیڈینٹی کرائسس کے اوپر، ان میں میں نے اسی ایشوز کے اوپر ہی ڈسکشن کی ہے کہ ہم اتنے کمپلیکس ہو چکے ہیں جس کو ویسٹرن لوگ ذہین کہتے ہیں، اور یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہے، ذہانت کمپلیکسٹی کا شکار ہوتی ہے یا کمپلیکسٹی ذہانت کا شکار ہوتی ہیں، دونوں کو آپ علیحدہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ میں انگریزی میں کروں، اردو میں کروں، پنجابی میں کروں، عربی میں کروں، یا میں نے آپ سے ایک نظریہ پیش کرنا ہے، ایک دائرہ بنانا پیش کرنا ہے. اب میرے پاس بیشتر نظریہ ہے، پنجابی کا نظریہ بھی ہے دائرے کو پیش کرنے کا، اردو کا بھی ہے، عربی کا بھی ہے، انگریزی کا بھی ہے، اور تو اور اب چائنیز کا بھی آ جائے گا. کورین تو آ گیا انفلوئنس، ہمارے بچے کورین گانے گاتے پھر رہے ہیں. ہاں تو اب وہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم ہیں کیوں، ہم بڑے ہی تتر بٹیر ہونے چاہ رہے ہیں جی. ٹھیک ہے، تو بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ دیا کہ ہماری قوم تو بہت ہی آئیڈینٹی کرائسس میں بہت زیادہ. تو اس پروجیکٹ اس مجھے لگتا ہے کہ اس فکر کو میں اپنے کام سے جگا رہا ہوں، ابھی میں نے پیش کیا ہے. اب اس فکر میں مجھے یہ کہتے ہوئے تکلیف ہوگی کہ 1947 کی وجہ سے ہم اور کمپلیکس ہو گئے. یس ٹھیک ہے، اس پہ ہو سکتا ہے سیانے لوگ لان تان کریں مجھ پہ، لیکن یہ بات ہے، یہ بات سچ ہے. مطلب کوئی بھی ملک جب مذہب کے نام پہ بن جائے کہ اس کی شناخت صرف یہ ہے تو باقی لوگ اور آئیڈینٹیٹیز تو ویسے مائنس ہو گئی نا. جی اس معاملے کو مذہب کے نام پہ بنانے کی دلچسپ ہے کہ یہ آئیڈیا 1857 کے بعد ہی کیوں آیا. جی بالکل. یہ پروڈکٹ اس سے پہلے کیوں نہیں آیا؟ تو یہ کسی خاص پرپز کے لیے لایا گیا اور کسی خاص پرپز کو اس سے لیا گیا. بالکل. اس سے پہلے بھی اس کی ضرورت نہیں تھی، اچھا اس کے بعد بھی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ لیکن اس سے ہماری سوچ پہ جو اثر پڑے ہیں، جو جنریشنز اس کے بعد آئی ہیں، وہ بڑی انٹالرنٹ ہیں، وہ برداشت نہیں کر سک رہی کچھ بھی اور کوئی اور آواز، کوئی اور آئیڈینٹی. ہم تو اپنے جسے کہتے ہیں نا اپنی علاقائی زبانوں سے بھی ان میں بھی عزت محسوس نہیں کرتے، اور سب بس ایک جیسا ہو جائے، یونٹی ہو جائے. لیکن ہمیں ہر ایک کا رنگ سمجھنا ہے، ہر ایک کی جہاں سے وہ آئے ہیں اس کو ٹالریٹ کرتے ہوئے اپنے آپ کو ان تک پہنچانا ہے، انہیں اپنے میں شامل کرنا ہے. ہمیں سفر میں جا ہی نہیں رہے. دیکھیں ہمارے ہاں سیولائز ہونے کے معیار بڑے مختلف ہو گئے. جی ہم سیولائز ہونے کا مطلب ہے ٹالرنس، اپریشیٹ کرنا، انکریج کرنا، اور دوسرے کے شوز میں جا کے سوچنا بھی. مطلب اب مجھے لوگ بہت باتیں کرتے ہیں کہ میں جب بات کرتی ہوں کہ اگر انڈیا ہمیں برا کہہ رہا ہے تو ہم بھی تو کہتے ہیں، تو ان پہ آپ کرٹیسائز کر رہے ہیں اور اپنا بھول جاتے ہیں. بھائی خود ٹھیک ہو تو وہ بھی ٹھیک شاید ہو جائے. انڈرسٹینڈ کرو نا، اگر کشمیر ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے تو ان کے لیے بھی تو ہے. ضد تو ایک ہی بن گئی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ان دونوں ضد میں وہ بیچارہ تھرڈ پارٹی تکلیف میں ہے. ایگزیکٹلی. ہمارے ہاں میں نے بولا کہ ایک گلوبلائزیشن سے یہ چیزیں اور نارملائز ہو رہی ہیں. ایگزیکٹلی. اب نیشنلزم نے بہت کام خراب کر دیا. سب سے زیادہ کام اس سے خراب ہو رہا ہے. دیکھیے اگر ہم نیشنلسٹ ہیں، ہم سب کانٹیننٹ کے نیشنلسٹ ہیں، جیسے ایرانی ہیں. ہاں ایرانیوں نے یہ بات مانی کہ ہم پہلے ایرانی ہیں پھر مسلم ہیں. بالکل. بنگالی بھی آج یہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے بنگالی ہیں ہم پھر مسلم ہیں. بالکل. ہم نہیں یہ بات مانتے، ہم پتہ نہیں کیوں گھبراتے ہیں. ہم کہتے ہیں 1947 سے بس ہمارا وجود آیا. ہمیں ہمارے ملاؤں نے ڈر ڈال دیا کہ ہندو بڑی خطرناک چیز ہے. مطلب ڈر کے علاوہ جو نفرت، ہاں یہ بلا وجہ کمتر انسان ہے، بنیا ہے، انسان ہی نہیں ہے. کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ گئے، ہمارے یہ بھول گئے کہ ہمارے انسسٹر وہی ہیں. ابھی بھی ان کے گانوں پہ ہم تھرکتے ہیں، ان کی فلمیں ہم انجوائے کرتے ہیں. ہمارے کھانے، ہمارے الفاظ، ہمارے ذائقے، ہمارا کلچر، ہماری شادیاں سیم ہیں، ہمارے پہناوا سیم ہے، زبان سیم ہے. ہم کلچرلی آج بھی وہی پریکٹس کر رہے ہیں. اور اتنی بڑی مارکیٹ ہے جس سے آپ نے دشمنی لی ہوئی ہے بلا وجہ. اچھا آپ پہ ابھی ریسنٹ بڑا کرٹیسزم ہوا کہ آپ نے بڑے بولڈ پینٹنگز کی ہیں، اور یہ تو ہمارے معاشرے میں نہیں ہوتا. اس کو آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ مجھے منٹو صاحب کی ایک بات یاد آئی اس باتوں میں. اکثر جب مجھے کہتے تھے میرا کام شلوار پہنانا نہیں ہے، میرا کام تو مصرے بنانا ہے. تو میری ریسرچ جیسے ایک تھی آئیڈینٹی کرائسس، دوسرے میں امیج سینگ اینڈ بلیویبلٹی. میری ایک ریسرچ کا بڑا اسٹرانگ حصہ ہے. میری امیج میکنگ ان دو اسپیکٹس کو انفولڈ کرتی ہے، ان دو اسپیکٹس کو ایکسپلور کرتی ہے، انفولڈ کرتی ہے، اور اس کو مینیپولیٹ کرتے ہوئے ہوتی ہے.
اور مینیپولیشن کا بنیادی مقصد جو میرا یہ ہوتا ہے کہ میں اس کی جو متھ ہے اس کو انفولڈ کروں اپنی سوسائٹی میں. ہماری سوسائٹی جہاں آئیڈینٹیٹیکل کرائسس کے شکار ہے وہاں امیج کا بہت بری طرح شکار ہے. یہ سمجھتی ہے جو امیج دکھایا جا رہا ہے وہ سچ ہے, جو بتایا جا رہا ہے وہ سچ ہے, حالانکہ اس کا شکار ہے لیکن اس کے اوپر سوال نہیں اٹھانے کے لیے تیار. اس کی وجہ یہ کہ شاید یہ ان کا میڈیم نہیں ہے, شاید ان کو اظہار نہیں ہے, شاید ان کو جرت نہیں ہے. تو میں جس سوسائٹی میں ہوں وہاں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم پہ امیج کا بڑا ہے کہ آپ تو بڑے, آپ کا رنگ ہے, آپ مسلم ہیں, آپ بڑے توہم پرست ہیں, آپ بہت زیادہ دہشت گرد ہیں, آپ مغل سے ہیں, آپ بڑے واہیات ہیں, آپ کے آبا و اجداد نے خوب موج مستی کی ہے, خوب موج مستی کی ہوئی ہے, آپ کو آبا و اجداد نے تو حرم بڑے چلائے ہوئے ہیں, پھر آپ کے آبا و اجداد نے سکھوں کا بڑا خوب قتل و غارت کی ہوئی ہے. تو وہ اس طرح کی تمام جو امیجز جو ہمیں ورثے میں ملے, یہ ہمارے امیج نہیں ہے, ہمیں ورثے میں ملے, اور جس نے بنائے صاحب بہادر نے بنائے پیش کیے, ہم اس کو آن کر رہے ہیں. وہی نا بات ہے کہ سٹوری ہسٹری اس نے لکھی جو جیتا, جو جیت گیا. جی ہاں, تو ہم تو اس کی نظر سے ہم اس کی نظر سے. تو میں پھر اگین میری کنٹریبیوشن اس میڈیم میں اس سوسائٹی میں یہ ہے کہ میں اس کو ڈسکس کر کے بتاؤں کہ امیج مین میڈ ہوتے ہیں, یہ ڈیوائن نہیں ہوتے, یہ آپ کے اوپر وحی کی طرح اترتے نہیں ہیں, یہ بنائے جاتے ہیں. ان کو بنانے کے لیے پیٹرنائز کیا جاتا ہے, اس پیٹرنزم کے پیچھے آپ کو کچھ فائنینشیل انٹرسٹ ہوتا ہے, آپ کا انٹرسٹ ہوتا ہے, اور اس کو پھر پبلش کرنے کے لیے کچھ ادارے ہوتے ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کسی خاص فکر کے تحت بنتے ہیں, کسی خاص فکر کے تحت بنائے جاتے ہیں اور دکھائے جاتے ہیں. تو یہ جو پروجیکٹ تھا حرم, یہ اسی تحت میں آیا. میں نے حرم سے ریگارڈنگ جو امیجز اویلیبل تھے انٹرنیٹ پہ اور کتابوں میں, پہلے تو وہ کتابیں پڑھی, بڑی دلچسپ اور بڑی کھٹی میٹھی کہانیوں سے بڑی ہوئی. دیکھیں ایک بات کہی جاتی ہے کہ میتھ بھی سچائی کا حصہ ہوتا ہے. مجھے لگتا ہوگی, میں اس سے اختلاف نہیں کر سکتا, لیکن میرے اختلاف کرنے نہ کرنے سے اس سے فرق نہیں پڑتا. میرا فرق یہ ہے کہ میں ایک نظریہ اور دکھا دوں آپ کو کہ اگر وہ جو امیج حرم کا آپ کے سامنے آیا ہے بڑا آبسینٹی سے بھرا ہے یا بڑی انٹیمیسی سے بھرا ہے, وہ ہو سکتا ہے, لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو میں نے بنایا وہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ میں نے بنایا. یہ تھوڑا سا ٹرک ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ آپ نے ایک امیج دیکھا, آپ اس کو سچ مان رہے ہیں, وہی امیج میں نے بنایا, لیکن میں ساتھ میں بیان کر رہا ہوں کہ یہ امیج میں نے بنایا ہے, لیکن مجھے نہیں پتا یہ سچ ہے یا نہیں. ارے واہ, ٹھیک ہے, میں نے امیج کو بنایا, ایک خوبصورت فگر لیا, سونے کا استعمال کیا, امپورٹڈ ویجیٹیشن پریزنٹ کی بیچ میں, اس امیج کو اس ہائرارکی پہ لے کے گیا جہاں وہ بلیویبل ہو سوسائٹی میں. ہر سوسائٹی کے بلیویبلٹی کے کچھ چارجز ہوتے ہیں جس کے اگینسٹ وہ چیز کو بلیو کرتا ہے. جیسے ہمارے معاشرے میں اگر امیتابھ آ کے کوئی بات کہے گا تو بڑی امپورٹنٹ ملے گی, شاہ رخ کہے گا بڑی امپورٹنٹ ملے گی, عفت آ کے کوئی بات کریں گے بڑی امپورٹنٹ ہوگی. تو اسی طریقے سے ویژول امیجز کی کنسٹرکشن کے اندر کچھ ایسے نارمز ہوتے ہیں جو بلیویبل یا اس ہیبٹ کو چارج کرتے ہیں جس سے ہم فوراً بلیو مان لیتے ہیں. تو میں نے انہی ایلیمنٹس کے ساتھ امیجز بنائے جس کو لوگوں نے بڑا کہا وہ حرم ہے تسی تے بغیرتی کھولتی جی, تسی وہ کرتا ہے ساڈے الزام ہے, ساڈے پرکھیاں دے اوتے تسی الزام تراشی کیتی ہے, بےزتی کر رہے ہو, توہین کر عیاشی دکھا رہے ہو, وہ تے سکندر اعظم دے گریڈ سی. لیکن پھر میں نے بولا کہ یہ میری ایک امیج میکنگ ہے اور میں نے اس لیے بنایا کہ یہ میں نے بنایا ہے اور یہ سچ نہیں ہے. جو آپ نے دیکھا اگر وہ سچ ہے تو آپ مان لیں, جو میں نے بنایا یہ سچ نہیں ہے. اور فکر یہ ہے کہ اگر میں نے بنایا اور یہ سچ نہیں ہے تو ہو سکتا ہے جو آپ کے اوپر ہے وہ بھی سچ نہ ہو. تو اس کانسیپٹ کو جب جو شخص امیج دیکھ رہا تھا وہ لان تان مجھ پہ کر رہا تھا. مطلب میرے آفس کے گروپ میں کوئی احادیث ڈھونڈ کے آ رہے ہیں خاص نقطۂ نظر کی, کوئی خاص لگا رہے ہیں, کوئی کچھ کر رہے ہیں کہ جی آپ نے معاشرے میں بے حیائی پھیلا رہے ہیں, آپ یہ پھیلا رہے ہیں. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جب آپ ہسٹری پڑھ رہے ہوتے ہیں, جب آپ میڈیکل سائنس پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو آپ کو جب یہ بات نہیں احساس ہوتی, جب آپ فیشن اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ کو جب بھی احساس نہیں ہوتی, جب آپ اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جب مصور کرتا ہے تو یہ اس اپروچ کی کوئی خاص دشمنی ہے جو کہ مصور کے ساتھ ہے. شاید یہ بھی ہیبیچول ہے, یہ بھی ایک ٹریڈیشنل ہے. یہاں پہ زیادہ ہے
ہمارے معاشرے میں ہی ہے. حالانکہ یہ وہی معاشرہ ہے جو ریپ سین بڑی دلچسپی سے دیکھتے ہیں, ہٹ ہوتے ہیں. اخبارات میں مجھے یاد ہے کہ یہ لوگ بڑی سرخی کی بجائے نکر میں جو آئین نے فے کے ساتھ یہ کر دیا اور جیم نے ہے کے ساتھ یہ کر دیا, یہ اس کو انجوائے کرنے والے ہوتے. زمین آتی ہیں اس لیے سے. آپ کو پتہ سب سے زیادہ دنیا میں پون کہاں دیکھا جاتا ہے؟ جی, ہم ان میں سے خوش قسمت ہیں. جی, اور پھر بھی ہمیں, خیر یہ تو بڑی لمبی بحث ہو جائے گی. اب تھوڑے سے لائٹ سوال آپ سے کرتی ہوں. ایک آرٹسٹ ہر زندگی پہ ہر جگہ سے آبزرویشن لیتا ہے. آپ ڈرامے دیکھتے ہیں ہمارے؟ ہاں. کون سا ایکٹر یا ایکٹریس آپ کو ایز این ایکٹر امپریس کر پایا پاکستان میں؟ اصل میں کیونکہ مصور ہو تو جو پرفارمنس پہ, جو ایکسپریشن پہ, جو اپنے کریکٹر کو خوب نبھا رہا ہوں. اب میڈیا اتنا زیادہ ہے, میں نظر سے جو گزر رہا ہوں. چلیں آپ مجھے پوری دنیا میں سے بتائیں, کون سا ایسا فنکار یا فنکارہ, دونوں بتائیں. میں بہت زیادہ امپریس ٹام ہینکس سے ہوں, اوکے, الپچینو سے ہوں, کیورن کوسٹنر سے ہوں, اور اس طرح جولی رابرٹس میں جی ہے. تو میں جب کبھی بھی مجھے فرصت مل رہی ہوتی ہے میں ان کو دیکھ رہا ہوتا ہوں, کیونکہ فلم دیکھنا ٹائم انویسٹ کرنا, آپ کے بڑی وقت نکالنا ہوتا ہے. تو میں جب محظوظ یا انٹرٹینمنٹ بھی ہوتی ہے, میں چلوں سیکھتا رہوں کچھ نہ کچھ. تو یہ وہ لوگ ہیں جو بہت سکھانے کا مجھے مدد دیتے ہیں. یو لرن لائک اس سے آپ ایکسپریشنز, اور وہ آپ کو سینٹیمنٹس دے رہے ہوتے ہیں جب آپ کے پاس, اور اپنی پیک پہ دے رہے ہوتے ہیں. تو پاکستان میں کوئی پسند نہیں؟ یہ بہت ہے ہمارے. دیکھیں میں نے بولا کہ نئے والوں میں مجھے نام مجھے معلوم ہو سکتا ہے. میں خیام سرحدی کا بڑا متاثر تھا جی. سرورت عتیق صاحبہ تھیں ہماری, عابد علی صاحب تھے, فردوس جمال صاحب تھے, طلعت حسین صاحب تھے, کبھی صاحب ہے نا, اور کبھی صاحب بھی اب چلے گئے, اللہ بخشے. اسی طرح بشرا انصاری تھیں, نوید شہزاد ہیں. تو وہ کردار وہی میں نے بولا کہ جو میرے ابا اماں دیکھتے تھے نا 86 سیریز کے ڈراماز, وہ آج بھی ابھی تک پھنسے پڑے ہیں میرے اندر. اور جو نئے لوگ اس میں کر رہے ہوتے ہیں ان سے میں بہت متاثر ہو رہا ہوتا ہوں. کیونکہ کوئی ایسا چہرہ جس نے آپ کو مصوری یا آپ کو برش اٹھانے پہ مجبور کیا؟ میری ماں. اچھا, میں اپنی ماں سے بہت متاثر ہوں. تو آپ کی پینٹنگز میں آتی ہے جھلک ان کی؟ میرا خیال ہے اگر اس کو سائیکو انالیسس کیے جائے تو میری ماں ہی نظر آئے گی ہر جگہ سے. اچھا, گانے کیسے سنتے ہیں؟ گانے ہر ٹائپ کے, سندھی وائی بھی سنتا ہوں, رحمان صاحب سنتا ہوں, روی شنکر صاحب بھی سنتا ہوں. تو جو مطلب جو جس شعبے کے اچھے ہیں لوگ, ماسٹرز ہیں, انوشکا شرما بھی سن رہا ہوتا ہوں, تو ان کو سنتا ہوں. جو ایکسپیریمنٹل اگر کر رہے ہیں ان کو بھی سن رہا ہوتا ہوں سارے کے ساتھ. مطلب میں تو ہم پسند کا شکار نہیں ہوں کہ جی نئے ہیں تو خراب گا رہے ہیں, پرانے ہیں تو بہت اچھا گا رہے ہیں. نہیں, یہ تو ایک میرے خیال بڑے فرسودہ خیال ہے. ایک تھا کہ بڑوں کا احترام کرو, بھی بڑے احترام والی کام کریں گے تو کریں گے, بے شرط ہے تو. ورنہ احترام ہے اور اس لیے تو نہیں کیا جا سکتا کہ صرف آپ بڑے ہیں, اور دوسرا یہ کہ سینئر اور جونیئر, ایسا کام بچہ کر رہا ہے آج کل کے. تو جو نہیں کر رہے ہیں. شبلی مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں مصوری میں وہ ایسے کون سے مجھے آرٹسٹ ہیں جنہوں نے اس کو میننگ دی ہے پاکستان میں؟ آپ کے فیوریٹ آرٹسٹ کون ہیں؟ دیکھیے اگر پاکستان اصل میں ڈیولپمنٹ فارم سے گزر رہا ہے ان ٹرم آف کلچر. اگر ہم اس ریجن کو 47 کے ڈیسیجن کے بعد دیکھیں گے تو پھر میں بولوں گا اس کے کلچرل جو ہے وہ بن رہے ہیں. ابھی تو ہم بن رہے ہیں, بہت ینگ ہیں اس معاملے میں, پر کچھ ایسے مصور جنہوں نے آپ کو متاثر کیا؟ صادقین صاحب کی بہت زبردست کنٹریبیوشن ہے. ٹھیک ہے, ریگارڈلیس کہ ان کی مارکیٹ اسٹیبلش. دیکھیں ہمارے ہاں دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ کس کی مارکیٹ ویلیو زیادہ ہے اور کس کی ریئل کنٹریبیوشن زیادہ ہے. مارکیٹ ویلیو یا مارکیٹ اپریسیشن وہ بھی آپ کو پتہ ہے ایک ڈفرینٹ جانرا ہے, ڈفرینٹ پالیٹکس ہے جس کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے. بتائیں. مارکیٹ کے لیے یار لوگ بڑے امپورٹنٹ ہیں جی. آپ کے سوشل کلچر آپ کا پھر آپ کا ان کے انٹرسٹ کے ساتھ انٹرسٹ کا. اور کئی دفعہ کچھ چیزیں جیسے بیگز ویگز ہوتے ہیں, کپڑے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کی وہ بن جاتی سائن آف یور سکسیس, اور یہ نا
تو کچھ پینٹرز بھی ایسے ہیں کہ جی گھر میں لگے ہوں تو ہم بڑے خاندانی اور امیر لوگ ہیں. لیکن یہ اعزاز تو ہے, ہونا بھی چاہیے کہ ایک آرٹسٹ ہے, اس کی سگنیچری اتنی اچھی ہے کہ لوگ اسے آن کرنا چاہتے ہیں. لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جن کو مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی آپ کیوں آن کرنا چاہتے ہیں, میں نام نہیں لے سکتی, لیکن وہ گھڑوں ٹروں ٹائپ جو خواتین ہوتی ہیں. میں نے بولا ہمارے ہاں امیر ہونے کی جو سپیڈ ہے نا, مہذب ہونا اور امیر ہونے میں فرق ہے. ہاں ہاں. تو جو امیر ہو رہے ہیں وہ آج بھی لیکن پردوں میں کی آپ کو بتاؤں, میں آئی ایم ون آف دوز جو لوگوں کا آرٹ دیکھ کے نا بڑا کچھ ان کے بارے میں بتا سکتی ہوں. ہاں بالکل ایسے, اور پتہ چلتا بھی. آئی ڈو جج پیپل فرام دیئر آرٹ. لوگ کرتے ہوئے ہوں گے جوتوں سے, گھڑیوں سے, ان چیزوں سے, میں آرٹ سے کرتی ہوں. آپ کا آرٹ آپ کو سب کچھ بتا دیتا. خیر میرا سوال یہ تھا کہ کون کون سے آرٹسٹ ہیں جن سے آپ متاثر ہیں؟ صادقین ہو گئے. صادقین صاحب سے میں بہت متاثر ہوں. اس کے بعد ہمارے جمیل نقش صاحب سے بہت بہت مضبوط مجھے لگتا ہے. ظہور الاخلاق صاحب سے بہت زبردست. سلیمہ ہاشمی صاحبہ سے میرے استاد ہیں. راشد صاحب سے, راشد رانا صاحب سے, اور سر نعیم صاحب سے میں ان سے بہت متاثر ہوں. ٹھیک ہے. اور تازہ میں شازیہ سکندر صاحب, بہت ان کا ڈائلاگ بہت ڈائیورس ہے. سعید اختر صاحب کو آپ کہاں گردانتے ہیں؟ سعید اختر صاحب بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہمارے ایک آرٹسٹ ہیں پاکستانی آرٹ ہسٹری میکنگ میں. فگرل ریپرزنٹیشن میں جو ابتدا اللہ بخش صاحب نے دی, اس کی میں کہوں گا انتہا اس ٹائم سعید اختر صاحب ہے. میرے خیال سے سعید اختر صاحب, کیونکہ وہی بات ہے نا, میں شوقیہ پینٹر ہوں, میں پینٹرز پرانے پینٹرز ہوں. میں نے جو پرفیکشن دیکھی ہے نا سعید صاحب کے کام میں, جو کہ آپ کو پرفیکٹ نظر نہیں آ رہی ہوتی, لیکن جب آپ اس کی میجرمنٹ کرتے ہیں نا, وہ اتنے جسے کہتے ہیں نا میتھمیٹکلی کریکٹ ہوتے ہیں. ان کا ایک ایک چیز, اس کا میں انہیں ماسٹر کہتی ہوں. جی کرافٹ مین شپ ضرور بہترین ہے. استاد ہے, مائنڈ نہ کرے, لیکن کرافٹ مین شپ ان کی لاجواب ہے. وہی ہمارے معاشرے میں یہ بھی ایک عزت کا مسئلہ ہے نا, کہ کسی کی کرافٹ مین شپ کو, یعنی کسی آرٹسٹ کو کرافٹ مین اچھا کہتے ہیں وہ چڑھ جاتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ اگر وہ انگریزی اچھی بول رہے ہیں, اس کی انگریزی کی تعریف نہیں کریں گے تو وہ بھی چڑھ جائے گا. تو یہ کچھ ہمارے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں ہمارے معاشرے کے. بٹ ہی از لائک جیسے کہتے ہیں ماسٹر آف ہی از اے ماسٹر آف کرافٹ مین شپ. بالکل صحیح بات ہے. دیکھیں ہمارا ملک انفارچونیٹلی ایک سیاسی اس ٹرموائل میں جب سے اس کا وجود آیا اب تک گزر رہا ہے, اور ایک آرٹسٹ اگر ٹورڈس پالیٹکس سینسٹیو نہ ہو, یہ ہو نہیں سکتا, کیونکہ یہ ہم پہ بہت اثر ڈالتا ہے. ہم کس بندھے ہوئے ہیں جن شکنجوں کے اندر, اور جو سینسرشپ ہے, اس سب کا اس پورے سیاست سے تعلق ہے. آپ کو کیا لگتا ہے آج جہاں ہم کھڑے ہیں سیاسی طور پہ, ہم کیا ہیں؟ ایک آرٹسٹ کی نظر سے بتائیں مجھے. مجھے لگتا ہے کہ سیاسی طور پہ جہاں ہم کھڑے ہیں وہ سیاسی نہیں ہے. سیاست کیا ہے آپ کے نظر میں؟ جہاں جو سیاست ہے وہ کل ملا کے کسی نہ کسی پروڈکٹیوٹی کا نام ہے. وہ سوشل ہو سکتا ہے, وہ نیشنل ہو سکتا ہے, یا وہ کچھ اور ہو سکتا ہے. اس کے بنیادی مقاصد تو یہ ہیں کہ چیزوں کو ریزالو کیا جائے, کیونکہ سیاست بڑے پیمانے پہ ہونی ہوتی ہے, جہاں مختلف نظریات ہونے ہوتے ہیں, تو ان سب کو ساتھ چلانے کا نام ایک سیاست ہے. اور اس کے بعد کوئی ایک نظریہ ہونا چاہیے جو کہ اس میس یا اس موب کے لیے ہونا چاہیے. جب نظریہ اس نظام کے لیے, اس ریاستی عوام کے لیے نہیں ہوگا, وہ سیاست نہیں ہوگا. مجھے لگتا ہے کہ ہماری جو سیاست ہے وہ کسی انڈیویجول ڈائریکشن کو سپورٹ کرنے کے لیے, وہ انڈیویجول ادارے کو ہے, وہ صاحب بہادر بھی ہو سکتے ہیں, وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. جی ان کے ہاتھ میں, ان کے ہاتھ میں. تو اور اتفاق سے وہ جو کوئی بھی ہیں, ان کا انٹرسٹ اتنا محدود ہے کہ اس میں نہ معاشرہ ہے. جب معاشرہ آئے گا تو کلچر آئے گا. تو ہم کلچر کے بھئی ان کا جب دل کیا انہوں نے اسلامائزیشن کر دی, جب ان کا دل کیا انہوں نے طالبان بنا لیا, جب ان کا دل کیا وہ لبرلز لے آئے, جب ان کا دل کیا وہ مڈل پارٹی لے آئے, جب ان کا دل کیا فنیٹک عمران خان لے آئے. کچھ بھی آ جاتا ہے. ہم تو آج ڈیموکریسی تو ایک شام چل رہا ہے,
جس میں کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا ہے. بہرحال آپ نے ووٹ ڈالا. نہیں, میں اس سسٹم کا حصہ نہیں بنتا. لیکن یہ تو ہمارا فرض نہیں ہے کہ اپنے تئیں کوشش کریں. میں پچھلی جب ڈالنے گیا ہوں میرے ساتھ ہوا کہ جب میں گیا وہ کہتے تر پہ گیا. تو پھر میں نے کہا مجھے جو کوئی محنت میری جگہ کر رہا ہے اس بار اس کو بھی کرنے دیا جائے. چلیں شبلی, مجھے آپ جو بچے انسپائر ہو رہے ہیں, بننا چاہتے ہیں پینٹر, اپنا کریئر بنانا چاہتے ہیں, ان کے لیے کوئی چند ایسی باتیں بتائیں جو وہ ذہن میں رکھیں اور جو ان کو ہیلپ کرے فیوچر. ایک امپورٹنٹ بات کہ فائنینشیل اپریسیشن اور فائنینشیل ریوارڈ سے یہ خوف زدہ ہوتے ہیں آرٹ میں آتے. یقین جانیں انٹرٹینمنٹ انڈسٹری اس وقت کی بہت وسیع انڈسٹری ہے. آرٹ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں آتا ہے. اس میں ویژول آرٹسٹ کا یا ایک آرٹسٹ کا بہت بڑا اسٹیک ہے. اس کو یہ سمجھنا چاہیے اور اس کو ایکسپلور کرنا چاہیے. اور یہ فکر نہیں کرنی چاہیے وہ کیسے بنے گا. اب سوشلائزڈ دور ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, انٹرنیٹ کا دور ہے, تو اتنے وینچرز اویلیبل ہیں امیر ہونے کے یا پیسہ کمانے کے آرٹ سے کہ اس کی لمٹ نہیں ہے. بلکہ میں کہوں گا وہ خوش قسمت ہیں کہ وہ اس جانرا میں ہیں جب وہ کسی ستون یا کسی چوکیدار یا ٹھیکیدار کے پیچھے قابض نہیں ہے, جو کہ انفارچونیٹلی ہم بھی کسی وقت میں ان کے اندر قابو تھے. ایک فکر ہے جو میں چاہتا ہوں اپنائیں کہ وہ ایز این سوسائٹی کا ممبر اپنے آپ کو ضرور سمجھے. وہ کچھ بھی وہ ریلیجس کو اپنے آپ آن کر سکتے ہیں, وہ کلچر کو آن کر سکتے ہیں, وہ اس ریجن کو آن کر سکتے ہیں. نہ کوئی ان کی ڈائریکشن ضرور ہو جس کو وہ آن کرے, جس کے حق میں یا جس کے متعلق وہ بات کرے. وہ کنٹمپریری ڈائلاگ میں, جیسے آپ نے بولا نا پالیٹکس یا واٹ بڑا امپورٹنٹ ہے, اسی طرح آرٹسٹ کا کنٹمپریری ڈائلاگ میں کنٹریبیوٹ کرنا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. ادروائز ہم آج بھی موہنجو دڑو کو روئیں گے بیٹھ کے. ہم موہنجو دڑو کو اس لیے رو رہے ہیں کہ ہم نے اس کے بعد 4000 سال بعد کیا کچھ نہیں. تو ہمیں ہر صدی میں ہمیں آئیڈیاز, ہمیں ٹیسٹ ڈیولپ کرنا ہے, تو وہ کنٹریبیوٹ ضرور کریں. تھینک یو سو مچ شبلی, اٹ واز اے پلیجر ٹاکنگ ٹو یو. تھینک یو ویری مچ. اور میں اگر آپ کی پینٹنگ لینا چاہوں تو مجھے کنسیشن ملے گا؟ پکی بات ہے, آپ نے کیمرے پہ کہہ دی. وہ امتثال ہمارے کریں گے. اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں, اور انشاءاللہ اگلے ہفتے میں ایک اور سیلیبریٹی اور ایک اور فنکار آرٹسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. خدا حافظ. Say it all with Iffat Umar.